अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं आपको। स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में कर्नल सैयद अकबर हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट एनालिसिस के लिए, ओपिनियन के लिए। आज 9 मार्च 2026 है। आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं, और वॉर रिपोर्ट का डे 9 और 10 आज हम डिस्कस करेंगे। अब तक जो हालात हैं इस वक्त, वर्ल्ड वॉर अगर इसको कहा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई एग्जेजरेशन होगी, क्योंकि अब ये तकरीबन वर्ल्ड वॉर बन चुकी है। गुज़िश्ता रोज मैंने आपको इसके ऊपर डिटेल बताई थी, और कर्नल अकबर से भी बात हो रही थी, और कर्नल अकबर ने जो गुज़िश्ता एनालिसिस दिया था इस वॉर का, हू बहू उसी तरह हो रहा है। लेकिन अब जो हालात हैं अजीज़ान मन, आप देख सकते हैं ये इस वक्त जो इन्फोग्राफिक्स हैं, काइंड कर्टसी टीआरटी वर्ल्ड की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद हुए आज 10वां दिन है। और आप देख लीजिए कि इस वक्त जो ओवरऑल हालात हैं उसमें जो 19.5 मिलियन बैरल्स रुकी हुई हैं क्रूड ऑयल की, और एलएनजी जो है वो 50 बीसीएम रुका हुआ है। पूरी ग्लोबल मार्केट इस वक्त बहुत बुरी तरह मुतासर है। 80% एशिया की सप्लाईज रुकी हुई हैं, चाइना भी इसकी वजह से इंपैक्ट कर रहा है, और 20% यूरोप की रुकी हुई है। मेन इफेक्टीज यहाँ पे जो है वो एशिया ही है। और ये जो वॉर इस वक्त हो रही है, ये विजिबली अब जो हफ्ता शुरू हो चुका है, इस हफ्ते में चाइना को फैसला करना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए कि क्या उसने इस जंग का हिस्सा बनना है या नहीं बनना। और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का अलायंस, जारी बात है, सब कुछ करने के बावजूद भी ईरान को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ईरान से नहीं खुलवा सका, और ईरान के जो काउंटर अटैक है वो नहीं रुकवा सका, क्योंकि ईरान की ट्रेन इस किस्म की है कि वो उनको सपोर्ट करती है, पहाड़ी इलाका है, और बूट्स ऑन ग्राउंड भी पॉसिबल आज दिन तक हिस्टोरिकली जो है ईरान के ट्रेन की वजह से वहां पे आप कभी भी कोई फॉरेन फोर्सेस जो इन्वेडिंग फोर्सेस हैं वो ग्राउंड फोर्सेस जमीन के ऊपर कामयाब नहीं हो सकी। अगर जमीनी फोर्सेस भी कामयाब नहीं हो सकती, प्रॉक्सी एलिमेंट कुर्दिश एलिमेंट्स ला रहे हैं, बहुत मुश्किल है जनाब। कुर्द से मेरी बात हो रही थी आज, वो कह रहे थे कि नहीं, तमाम कुर्द इसके ऊपर राजी नहीं है। कुर्दिश गवर्नमेंट्स जो है वहां पे 4 मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद हैं, आपको पता है, इराक, तुर्की, सीरिया के अंदर और ईरान के अंदर। वो लोग भी, उनके अंदर भी एक का नहीं है इस बात के ऊपर। तो ये ग्राउंड ऑफेंसिव भी मुश्किल है, और इस वक्त दुनिया जो इस वक्त हालात हैं उसमें अफोर्ड कर ही नहीं सकती कि मजीद इसको खींचे इस मामले को। तो फिर क्या ऑप्शन है अमेरिका और इसराइल के पास? चाइना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका में खुल के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, जिस तरह मैंने गुज़श्ता रोज आपको बताया, कह रहे हैं कि अब एक दफा ईरान से हम निपट लें, उसके बाद पैसिफिक हमारा जो है वो फोकस होगा, और हम चाइना को जो है हमें कंटेन नहीं करना, रोल बैक करवाना है चाइना को। तो चाइना को अब, रशिया तो खुल के कह रहा है कि हम न्यूट्रल नहीं, हम ईरान के साथ हैं। चाइना को फैसला करना है कि उसने किधर जाना है। और अमेरिका के पास क्या ऑप्शन है? न्यूक्लियर ऑप्शन है, जाहिर बात है, और इसराइल के पास न्यूक्लियर ऑप्शन है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नजर तो आता नहीं है। लेकिन हम तमाम एक्सपर्ट ओपिनियन इन हालात के तहत जिसमें दुनिया मजीद इस जंग को अफोर्ड नहीं कर सकती, इसकी मजीद एक्सटेंशन, और ईरान तो कह रहा है कि हम तो नवंबर तक, मिड टर्म तक लड़ेंगे। तो फिर ये कहां पे हालात जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? कर्नल सैयद अकबर हुसैन को वेलकम करके उनका डिटेल एनालिसिस इसके ऊपर लेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे कि पाकिस्तान इस आपको खित्ते में, इस सारी गेम के अंदर क्या पोजीशन लेता हुआ नजर आ रहा है, और साउथ एशिया के अंदर क्या पोजीशन बनने जा रही है। कर्नल सैयद अकबर हुसैन सर, वेलकम टू द शो वंस अगेन। और सर, जो आपने कहा था उसी तरह हो रहा है, लेकिन होने क्या जा रहा है आगे? क्या वॉशिंगटन डीसी से आपके पास खबरें हैं? क्या नजर आ रहा है आपको? ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम आदिल। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के शोधा, उनकी फैमिलीज़ को मेरी तरफ से बहुत सलाम, और उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और दुआएं। देखें, तो दुनिया के सबसे बड़े इवेंट के ऊपर, और थोड़ा क्या इसका ज़्यादातर जो इस वक्त एक मिलिट्री एंगल है, तो इसके ऊपर हमने बातचीत शुरू की आज से 3-4 दिन पहले, यानी कि लड़ाई के को 3-4 दिन शुरू होने के बाद। वो मैंने तो थोड़ा अपनी तरफ से इस समझ के मुताबिक की कि हालात जो हैं थोड़े से क्लैरिटी में आए। जंग से पहले की जो एक तदबीरात थी दोनों तरफ से, वो तो ठीक है, एक जनरल पब्लिक के लिए मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रही थी। लेकिन जो ब्रास टैक्स है इनका, कि किस तरीके से जो है दोनों तरफ से जो फौजी कमांडर हैं
ان کے جو سیاسی لیڈر ہیں اور ایران کے خاص طور سے پس منظر میں جو ان کے مذہبی لیڈر ہیں وہ کیا پلاننگ کر رہے تھے اور کس طریقے سے چل رہے تھے، وہ ایک علیحدہ بات تھی. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ 3-4 دن میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کافی اس سے جو تھی وہ وضاحت آنی شروع ہو گئی، اور میں نے کہا تھا کہ آپ کو کہ یہ 9ویں-10ویں دن جو ہے اس کی جو سمت ہے نا اس کا تعین ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور تھوڑا ہم اس وقت آج جو 9 تاریخ کی مارکیٹس ہیں، گلوبل مارکیٹس ہیں، ان کے شروع ہونے سے پہلے یہ پروگرام کر رہے ہیں. اگر ہم یہ چند ایک گھنٹے بعد میں کرتے تو آپ کو 1 گھنٹہ بچتا ہوا اور زور سے نظر آ جاتا. جو آپ لوگوں کو جب یہ آپ سن رہے ہیں تو آپ کو اگر آپ اس کو لنک کر سکیں تو وہ آپ کو بہت کلیئرلی نظر آ جائے گا کہ اس پوری جنگ کی جو سمت ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. اچھا، گزشتہ تقریباً 24 گھنٹے کے اندر جو بیانات ٹاپ لیڈرشپ سے آئے ہیں، خاص طور سے اسرائیلی لیڈرشپ سے اور امریکن لیڈرشپ سے، تو میرے خیال میں ان کے پاس جتنا اس جنگ کو لڑنے کے لیے ایک پلاننگ کے طور پہ ٹائم تھا وہ آلریڈی گزر چکا ہے. دس وار واز ناٹ سپوز ٹو بی اے ویک لانگ، 10 days لانگ، اے منتھ لانگ وار. دس واز سپوز ٹو فنش لائک وہی جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ ٹیمپلیٹ جو تھا اس کا اگر وینزویلا تھا تو کم از کم یہ ہے کہ چلیں 1 ہفتے میں آپ اس کو لپیٹ لیں. تو ابھی وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ تو کسی صورت میں یہ 1 ہفتے میں نہیں لپٹ رہی نا جی. ابھی. بیسڈ آن دس کیا چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ نے شروع سے اس جنگ کا شروع اور اختتام بہت ہی ایک کم ٹائم ونڈو کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور جو اگر نہیں حاصل ہوا ہے تو اس میں آپ کے پاس مزید آپشنز کیا ہیں کہ اس کو فوراً سے پیشتر جو ایک لیٹ سے کہ جو جن کے پاس انیشیٹو تھا، جنہوں نے اٹیک کیا اسرائیل اور امریکہ نے، ان کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اس اینڈ سٹیٹ کو حاصل کرنے کے لیے جلد از جلد، کیونکہ ابھی یہ دیری میں جا رہے ہیں، تو اس سے ان کے پاس کیا آپشن موجود ہیں. ایک تو اس کے اوپر بات ہو. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس جنگ کی ابھی ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ایران نے ایسے نہیں آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اس جنگ کے لیے رسپانس نہیں دیا ہے. وہ اس جنگ کی تیاری جو ہے وہ ہفتے کی نہیں، مہینے کی نہیں، سال کی نہیں، وہ کئی سالوں کی تیاری جو ہے ان کی ابھی سامنے آنی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جنگ کے دوران جس طرح شروع ہوئی اور 10 دن کے اندر جو غیر متوقع چیزیں ہوئی ہیں وہ دونوں طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ اٹیکر کی طرف سے سب سے بڑی یہ تھی کہ ان کے جو مذہبی لیڈر ہیں ان کو ٹیک آؤٹ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح جیسے کہ آپ نے مسلمان دنیا کا نا، اسلامی دنیا کا آپ نے پوپ مار دیا. ٹھیک ہے نا. یہ ایک بہت ہی بڑی چیز ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی مذہب کا اس وقت کا ایک بڑا مذہبی لیڈر جو ہے وہ آپ مار دیں. ٹھیک ہے جی. جس طرح سے مرضی ماریں. تو اس کے جو مذاکرات ہیں، لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ان کا ہیڈ آف سٹیٹ نہیں، بھائی وہ ہیڈ آف سٹیٹ سے ایک اور لیول پہ علی خامنہئی صاحب جو ہیں وہ تو ایک ڈیفرنٹ لیول پہ تھے، اور آپ نے جو ہے وہ اس مذہبی سیگمنٹ کو آپ نے ایک شہید جو ہے وہ دے دیا. دوسری طرف سے یہ ان کے لیے سرپرائز تھا، ایرانینز کے لیے، کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ بھئی ایک دم جا کر یہ شروع ہی جو ہے اس لیول سے کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو دوسری طرف سے جو ان کے لیے میرے خیال میں جو دوسری سائڈ کے لیے سرپرائز ہے وہ یہ ہے کہ جو رسپانس آیا ہے نا وہ بڑا ان لیئرز آیا ہے. ٹھیک ہے نا. جو ان کے ملٹری اہداف ہیں، جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ اگر ٹیمپو اور ٹارگٹنگ جو ہے وہ اٹیکر کے پاس ہے تو اس کا جو رسپانس ہے نا وہ بڑا لیئرڈ ابھی آ رہا ہے. اور سب سے بڑا رسپانس کدھر ہے؟ اس کی سینٹر آف گریوٹی کدھر ہے؟ سمندر میں. ٹھیک ہے جی. اس کا جو محور ہے وہ یہ جو آپ نے شروع میں بات کی اور یہ نقشہ سارا دکھایا اور ابھی دکھا رہے ہیں، اس کا محور جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز ہے. ابھی اسٹریٹ آف ہارمز میں جس طرح کے بات کرتے ہیں نا، اٹیکر کو اس وقت
हमलावर को, इसराइल को, अमेरिका को पूरी तरह से हवाई फ़ज़ाई बर्तरी हासिल है, एयर सुपरियॉरिटी, ठीक है ना? लेकिन एज़ फार एज़ द सी लेन्स आर कंसर्न्ड, वहाँ पे ये बर्तरी कायम नहीं हो सकी है। हालांकि एक स्ट्राइक ग्रुप, दूसरा स्ट्राइक ग्रुप जो है इसका लेड बाय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये वहाँ पे मौजूद है, लेकिन इनकी जो एक इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन है वो अभी तक हासिल नहीं हो सकी है, ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि जो स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स जो है वो ईरान ने इस्तेमाल की है, और जो मैंने शायद जिक्र भी किया था इनका, कि उनकी जो नेवी है वो नेवल शिप्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, वो फास्ट बोट्स के ऊपर जो है वो, या मिज़ल बोट्स के ऊपर जो है वो है। और वो करते क्या हैं कि वो उस पूरी की पूरी नेवल फोर्स को जो है उसको बड़ी आसानी से छुपा लेते हैं, ठीक है ना? ये नहीं है कि वो रडार को या सैटेलाइट को नज़र नहीं आती, लेकिन जब वो नज़र आ जाती है उसकी हैयत का वो तयन नहीं कर सकते कि ये जो है ये गन बोट है, मिज़ल बोट है, या ये कोई मछलियों वालों की बोट है, ठीक है ना? तो इस लिहाज से, जंगी एतबार के लिहाज से अभी भी जो एक कन्वेंशनल सुपरियॉरिटी है वो अटैकर के पास है। उसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत लेयर्ड है, मुख्तलिफ सतहों में है, और टाइम के लिहाज से ये इनिशिएटिव आहिस्ता आहिस्ता जो है अटैकर के हाथ से निकल रहा है। और इसके जो हैं वो एक तो जो मैदान जंग है इस वक्त बना हुआ है वहाँ पर, और फिर उससे बाहर सबसे बड़ा असर जो है इसका जो है वो, आज क्योंकि हम लोग तो अमेरिका में मौजूद हैं, इसका आप अमेरिका में जो इसके ऊपर बातचीत शुरू हुई है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी हैयत जो है वो चेंज होती जा रही है। अच्छा जी, जब ये सारी चीज़ें आप मिलाकर देखेंगे तो मेरे ख्याल में इसको जो मैंने पहले बात की कि अगर हमलावर के पास जो है वो टाइम लिमिटेड था इस जंग को ख़त्म करने का, तो अभी उनके पास ऑप्शन क्या है इसको जल्द से जल्द ख़त्म। एक तो ये है कि जी जितनी नुकसान हो गया फ़ौरन से पेशतर जो है वो टेबल पे जाएं और टेबल पे जाकर कोई ये फ़ैसला करें, उसके अंदर कोई सालिस डालें ना डालें, डायरेक्ट बातचीत करें। वो बहुत एक लंबा जो है ना एक बहुत वाइड स्प्रेड टेम्पलेट है जिसके ऊपर ये जंग को क्लोज, क्योंकि इस वक्त तो वो कह रहे हैं ना टोटल सरेंडर की बात हो रही, और अगर टोटल सरेंडर की बात हो रही है तो उसके अंदर ये कि टेक इट और लीव इट, यू नो। सो ये ऑप्शन जो है ये बहुत ही एक मखमसे में है। दूसरा ये है कि इसको जो है वो चाहे जितना मर्जी नुकसान होता है या जितने मर्जी इसके ऊपर जो है बाद में पोस्टमार्टम होते हैं, तो ईरान को जो है फ़ौरन से पेशतर सबड्यू किया जाए, और उसके लिए मेरे ख्याल में सवाए न्यूक्लियर ऑप्शन के कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आता मिलिटरीली, ठीक है ना? सर ये आप बड़े आराम से आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर ऑप्शन की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं आराम से इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये कोई मैं कोई ऐसी अजपने की कोई सरप्राइज की बात नहीं कर रहा है। ये नहीं कि इंसान ने न्यूक्स इस्तेमाल नहीं किए हैं। पिछली जो बड़ी जंग आपने अभी शुरू की, जो तहमीद बांधी, उसमें आपने एक बिल्कुल सही बात की कि इसको वर्ल्ड वॉर 3 कहना जो है वो कोई ऐसी अचपने की बात नहीं होगी। जब आप इसको वर्ल्ड वॉर 3 कह रहे हैं तो इसके अंदर जो है बजाय 5 साल रुक कर और फिर न्यूक्लियर मारने के, तो ये जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है ना, ये बहुत जल्दी इस वक्त एस्केलेट हो जाता है न्यूक्लियर केपेबल बेलिजरेंट्स के दौरान। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना फॉग ये है कि एक तरफ तो ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड नॉन डिक्लेयर्ड दोनों जो पार्टनर हैं अमेरिका और इसराइल वो न्यूक्लियर केपेबल है। दूसरी तरफ से जो है वो जो भाम है कि भाई आपके पास है न्यूक्स, नहीं है न्यूक्स, आपने लड़ाई छिड़ने के बाद तैयार कर लिए हैं या नहीं तैयार किए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैं सिर्फ अभी दूसरे ऑप्शन की बात कर रहा था। एक ऑप्शन तो ये कि आप मुज़ाकरात करके तो इस जंग को जो है फौरी तौर पर ख़त्म करें, क्योंकि देखें आपने इसके पास हमारे पास कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर भी बहुत बड़ी-बड़ी मिसालें हैं। एक नहीं, तो लेकिन इंडिया सर पाकिस्तान सर उस पे आते हैं न्यूक्लियर ऑप्शन के ऊपर आप आ जाए। आप कह रहे हैं ईरान के पास न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं है, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, लेकिन चाइना ने फैसला करना है कि उसने किस तरफ जाना है। चाइना क्या कहता है? प्रोफेसर गाओ जो है वो चाइना का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, सुन ले जरा प्रोफेसर गाओ क्या कहते हैं, ये सुन लीजिए। Nuclear age. No one will be a survivor if nuclear war breaks out.
it is time to stop this mad war immediately. Up to today, I think the United States and Israel have already been failures in this war. Why? While you see them very assertive in bombing out sites inside Iran, Iran has proven to be very lethal in terms of penetrating into all kinds of air defense systems in Israel as well as in the United States. I think the United States and Israel have fully exposed themselves for the whole world to see that whatever they have for self-defense is not invisible, is not impenetrable. They are basically very, very vulnerable, not to the highest level of most advanced weapon system available in the world. But even for a country like Iran, which has been suffering isolation for almost 50 years, and they have developed enough weapons to penetrate through the core assets of Iran, of Israel on the one hand, and the United States on the other hand. I think, as far as the US military is concerned, they suffered the most devastating defeats in the world ever since the end of the Vietnam. बाकी तो ठीक है, जो चाइनीज रेटरिक को छोड़ दें, जो सिर्फ पहली 5 सेकंड की बात है, सिर्फ उसके ऊपर कर ले कि अगर न्यूक्लियर एज है तो चाइना कह रहा है कि बस कोई भी नहीं बचेगा, इसका मतलब क्या है? क्या कहते हैं वो सर, सुनिएगा। नहीं, ये न्यूक्लियर एज, नो वन विल बी अ सर्वाइवर इफ वो कह रहे हैं फिर कोई भी नहीं बचेगा, मतलब क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, इन द न्यूक्लियर एज की जो ये बात कर रहे हैं ना, इस वक्त तो आप देखें थोड़ा सा ये ग्रेजुएटेड है ना एकदम, मतलब वो थोड़ी है कि ये कोई वाइल्ड वेस्ट की गन फाइट है कि बाहर से बाहर निकले तो दोनों ने पिस्तौल निकाल लिए तो एक दूसरे के ऊपर शूट करना शुरू कर दिया। देखें, या तो आपको इस वक्त चाइना या रशिया उनको छोड़ दें, चाहे इवन पाकिस्तान की अपने ये अगर जाके ससुराल में जाके बैठ के वहाँ पे अभी देखें कि वो वहाँ से जो है वो नॉर्थ कोरिया से नारे मार रहा है कि अगर जनाब कोई ये काम शुरू हुआ तो मैं भी अपने मिसाइल शायद छोड़ दूंगा, ठीक है ना, जो वो आपने उसको नाम दिया हुआ है वो क्या केमेल जॉन्ग, मुश्किल से नाम आपने बनाए हुए उसके। अच्छा, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि ये जो न्यूज़ की भी बात है ना, ये बहुत सफ़े अव्वल में आ चुकी है, ठीक है ना। when Israeli Prime Minister says कि जी the moment of truth, एक सेकंड ये न्यूक्लियर कमांड आपकी ऊपर फिर रही है सर, ये लुकिंग ग्लास आपका जहाज फिर रहा है ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के ऊपर। तो मैं यही कह रहा हूँ आपको कि ये एस्केलेशन जो है ये बहुत ही एक उस लेटर पे चली गई है कि यू हैव स्टार्टेड टचिंग दी न्यू। अभी इसके जो फर्क है ना इसमें देखें, वहां अभी ये इंडिया पाकिस्तान की मैं इसके साथ थोड़ी कंपैरेटिव बात इसलिए करना चाहूंगा कि दोनों डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर थे ना, तो किसी को शक नहीं था कि जनाब अगर ऐसी कीता तो दूसरा भी कर देगा, ठीक है ना। आपने जो अभी बात की ना, जब मैंने आपको बोला कि जो इनके पास एक टाइम विंडो है अटैकर के पास टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, अगर वो चीज़ उस टाइम लाइन पे नहीं चल रही तो उसको जो है दोबारा से श्रिंक करने के लिए और अचीव करने के लिए जो है यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ लिथैलिटी, ठीक है जी। अभी यहाँ पर जो है वो सवाए न्यूज़ के मुझे तो नहीं समझ आती यार, अगर किसी और को समझ आती है तो बता दें। केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू कर दें, वहाँ पे जाके कोई पूरे के पूरे शहर जो है उनको जो है वो नींद की गोलियां दे दें, आई डोंट नो। लेकिन ये है कि जो क्योंकि ये बड़ी काइनेटिक एक ऑनस्लॉट है, इसके अंदर कवर है नॉन काइनेटिक का, लेकिन जो बेसिक लड़ाई है ना वो काइनेटिक है। अभी बहरहाल ये मैं आपको दूसरा ऑप्शन जो बता रहा था वो ये था कि इसको क्लोज करें और फौरन से पेशतर जो है आप इसको जो है वो करें। अभी ये चीज़ थोड़ी डबल एज भी होती है, लोगों को ये समझना चाहिए। न्यूक्स मारना जो है ना वो इतना आसान इसलिए नहीं होता कि अगर आप बैटलफील्ड में ये काम शुरू कर दें ना तो वो बैटलफील्ड आपके लिए भी नो गो एरिया बन जाती है। इसकी रेडिएशन इतनी होती है, जो इसका न्यूक्लियर स्प्रेड इतना होता है, ये नहीं होता कि आपने दुश्मन मार दिया उधर आप खुद भी फिर नहीं जा। ईरान का तेल चाहिए, कैसे निकालेंगे तेल अगर न्यूक्लियर मार देंगे तो? ये बात आपको समझ आई ना अभी कि वो जो दूसरा ऑप्शन है वो इस सिमत में इतना लाइट नहीं है, वरना तो ये इस वक्त इतना आंखों में खून दिमाग में खून चढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियर क्या उससे भी कोई बड़ा बम हो तो वो मार दे। लेकिन जब आप इस किस्म का काम शुरू करेंगे और फिर एक की जगह मल्टीपल अगर आप शुरू कर दें तो आप सोचेंगे कितना
زیادہ ایریا جو ہے وہ ریڈیشن سے بھر جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور کتنے عرصے کے لیے بھرے گا. ابھی آپ اس چیز کو یہ سوچیں کہ یہ اگر یہ چیز اس زمرے میں آئے، 20 کلومیٹر کا ایریا ہے یہ ابنائے ہرمز کا، 20 جی سر. کلومیٹر کے اندر اگر آپ اس کو وہ ریڈیٹ کر دیں یا اس کو جو ہے آپ نیوکلیئر اس کے اوپر آپشن شروع کر دیں، تو پھر آپ سوچیں کہ یہ کس حد تک یہ چیز جو ہے یہ اس چیز کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو آئی وڈ سے کہ جس طریقے سے یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ٹورڈس، تو یہ ابھی I cannot really put myself in Iranian shoes or in the shoes of the leadership of Americans or Israelis. لیکن عوام کے لیے اس چیز کو ابھی اپنی ڈبیٹ میں اور اپنے سامنے اور اس کے اوپر بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ لوگ اندر کوئی نہ کوئی ہاکس ایسے ہوں گے جو اس وقت یہ بات کر رہے ہیں نا. ابھی somebody says کہ جناب the moment of truth has come, the final call has come. تو یہ اگر آپ فائنل کال مار رہے ہیں تو کس چیز کے لیے مار رہے ہیں؟ اگر آپ تو یہ دس از اے ویری میں نے آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ بڑی مختلف جنگ ہے. اٹ از اے ویری ماڈرن وار which is ensuing at this point. اچھا جی، یہ دوسرا آپشن ہے. تیسرا آپشن جو ہے اس جنگ کا وہ یہ کہ آپ اسٹیل میٹ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے نا. اسٹیل میٹ میں یہ ہے کہ جو ایرانینز ہیں جس طریقے سے ان کے ملک کی بربادی اس وقت شروع ہے، وہ ایک بری طرح سے ان کو نقصان پہنچے، ان کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچے. کیونکہ دیکھیں نا، اگر ان کے پاس ڈیپتھ ہے کہ جی وہ پیسے ہیں، تیل ہے، یہ وہ، لیکن یہ ساری چیزیں بناتے بھی ٹائم لگتا ہے نا. اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں لیٹ سے کہ ₹1,00,000 پڑا ہے اور آپ کہیں کہ میں نکال کے اس سے ₹1,00,000 کا گھر بنا دوں گا، تو وہ گھر بنانے میں بھی آپ کو کچھ ٹائم لگے گا نا. ایسے تھوڑی ہوتا کہ جناب آپ نے جو ہے وہ پیسے کو فوراً چینج کر کے تو ٹھیک کر لی. تو تیسرا جو اسٹیل میٹ والا جو سچویشن ہے، اس کے اندر پھر بڑی ایک سلو ریکوری ہوگی، اور سلو ریکوری کے اندر چیزیں نارمل ہوتے ہوتے جو بڑی اکانومیز ہیں اور جس میں خاص طور پہ ویسٹ ہے نا، اس کو زیادہ نقصان ہوگا، ٹھیک ہے جی. اسٹیل میٹ کے اندر کیونکہ امریکہ کی بڑی ایک ایکسپورٹ امپورٹ اورینٹیڈ انٹرنیشنل ٹریڈ اورینٹیڈ اکانومی ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں تو جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اتنا انہوں نے اسٹیپ بیک کر کے، اور پیچھے چائنیز کی ہم نے شروع میں بات کی، تو دے آر ناٹ ریئلی ٹو مچ ڈپینڈنٹ آن ایکسٹریم گلوبل ٹریڈ. ان کا ابھی ایک ایریا آف انفلوئنس جو ہے کیونکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ہے، اور ان کے جو ایسٹرن سائڈ ہے، تائیوان ہو گئی، یہ وہ ادھر فوکس زیادہ کر رہے ہیں. لیکن ان کو پرابلم انرجی کرائسس کا جو آپ نے شروع میں بات کی وہ بہت زیادہ آ جائے گا. تو یہ تین جو اس وقت جو میں کہہ رہا تھا کہ 10 دن کے اندر آپ کو ایک ڈائریکشنل کلیئرٹی آ جائے گی، تو اس میں سے یہ 3 سینیریو نکلتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے بات چیت کی طرف چلا جائے اور اس کو کسی طریقے سے یہاں پر روکا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت ایران ہے اس کو بالکل صفحہ ہستی ٹائپ جو ایک ہیروشیما ناگاساکی والا کام ہوا تھا وہ کر کے، تو اس کو بالکل گھٹنے ٹیک کے اس کو ٹوٹل سرنڈر کیا جائے. اور پھر جو آخری چیز ہے وہ آپ ایک اسٹیل میٹ میں چلے جائیں، ٹھیک ہے نا. اور اسٹیل میٹ میں جانے سے جو ہے اس کے کیا مطلب، وہ پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. 2 چیزیں سر. پہلی چیز یہ کہ ہمیں جو رپورٹس آ جائی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب امریکہ بہت سخت ناراض ہے. اسرائیل نے جو ایران کے اوپر جو اٹیک کیا ہے، جو تہران کے اندر آئل فیسلٹیز کو اٹیک کیا ہے، اور گلوبل مارکیٹس جو ہیں وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ انسیٹل ہوئی ہیں. میسو جو اس کا امپیکٹ ہوا ہے گلوبل مارکیٹ کے اوپر، اور امریکنز آر ناٹ ہیپی. امریکہ اور اسرائیل کے اندر اس وقت بڑی امریکہ میں ایک اینٹی اسرائیل تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اینٹی نتن یاہو سینٹیمنٹ بڑا اسٹرانگ ہے یہاں پہ. کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے آگے چل کے یہ کوئی آگے مزید خلیج جو ہے اختیار کرے گا اور اس کی وجہ سے
کوئی اسٹیل میٹ والی صورت میں نیوکلیئر اسکلیشن کی جگہ اسٹیل میٹ کی طرف آپ جائیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو سر؟ دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کہ امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس اور جو امریکہ کی انٹرنل اکانومی ہے نا، وہ کس طریقے سے اس جنگ کے ساتھ جڑ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی جی دیکھیں کہ جب آپ لیٹ سے عراق وار کے اندر آپ چلے گئے، وہاں پہ آپ کو اینڈ پہ جو چیز حاصل ہوئی وہ کیا ہوئی؟ ٹوٹل کنٹرول آف دیئر آئل۔ پھر آپ کو کیا چیز حاصل ہوئی؟ آپ نے وہاں پہ جناب ٹنوں کے حساب سے، ہزاروں ٹنوں کے حساب سے گولڈ یہ وہ سارا نکال کے لے گئے۔ یہاں پر اگر آپ اسکارچڈ ارتھ میں چلے گئے، جس طریقے سے یہ کام ابھی شروع ہو گیا ہے، تو آپ اس کو ریوائیو، اگر آپ کسی قسم کا آپ کے پاس کنٹرول بھی آ گیا ایران کے اوپر، تو اس کو آپ ڈبل کوئک ٹائم میں ریوائیو نہیں کر سکیں گے ٹورڈز یور ایڈوانٹیج، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لحاظ سے اگر یہ ایسکلیشن جو ہے، یہ ایک یونیفائڈ سوچ بٹوین اسرائیل اینڈ امریکہ نہیں چل رہی، اور اس کے دورس جو نتائج ہیں ان کو سامنے رکھ کر نہیں چل رہی، تو نیچرلی اس کا تو الٹا آپ کو نقصان ہو جائے گا لانگ ٹرم میں، کہ اگر آپ نے جو ہے جس ملک میں آپ جا رہے ہیں اور جو آپ کے ایکچوئل اہداف ہیں، اور یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی اگر یہ جنگ اسرائیل کی ہے تو تھوڑے سے نا جو اس کے اندر مقاصد ہیں ان دونوں پارٹنرز کے، امریکہ کے اور اسرائیل کے، وہ بالکل ٹوٹلی ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے جو اسرائیل کے مقاصد ہیں اس جنگ کے، وہ بڑے مختلف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر جو ہے جس وجہ سے امریکہ اس جنگ میں ملوث ہو گیا، وہ ذرا مختلف ہے۔ تو اسٹیل میٹ جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، یہ میں نے بات ابھی آپ کو چند منٹ پہلے بھی کی، کہ اس کے اندر آپ کو ایز ویسٹ، ایز امریکہ، ایز اسرائیل، آپ کو فائدہ نہیں ہونے لگا، نقصان ہونے لگا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنے والی بات ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ فائنل جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے اس میں یہاں پہ جو پاکستان کا جو یہاں پہ رول ہے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے، جہاں پہ ایک دفعہ سعودی عرب بلاتا ہے، دوسری دفعہ اس کا سسرال آتا ہے، یہ ڈنڈے کے اوپر جو بیلنس کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کر رہا ہے سر۔ ظاہری بات ہے، ایک طرف سعودیہ، دوسری طرف معاملات آپ کے سامنے ہی ہیں، ٹوٹل امریکہ کی طرف سے بھی ڈنڈا ملا ہوا ہے، اپنے کور کمانڈرز کے ساتھ نہیں ہے، اپنی فوج ساتھ نہیں ہے، افغانستان سے علیحدہ پنگا لیا ہوا ہے انہوں نے جا کے، خام خواہ والا نا ڈنڈا لے کے جو بیٹھے ہوئے ہیں سر، یہ جو بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ڈنڈے کے اوپر بیٹھا ہوا، تو یہ ڈنڈا کدھر جائے گا سر؟ یہ اب بتائیے پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے اوپر اگلا یہ عاصم منیر اس ڈنڈے کو بیلنس کر پائے گا یا یہی ڈنڈا اس کا کام کر جائے گا؟ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے سر؟ بیکاز ظاہری بات ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق کور کمانڈرز بھی امریکن کاؤنسل جنرلز کو کہہ رہے ہیں کہ اینا کو اس کو نہیں ہوتا، سانو موقع دیو، اسی کچھ کر لیں گے۔ تو ہمیں بتائیں آپ، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو سر کہ پاکستان اس سینیریو کے اندر، اس جنگ کے اندر، افغانستان سے خام خواہ کے اندر بے پنگا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہاں بھی رجیم چینج کرنے کا پلاننگ کر رہا ہے، باز نہیں آ رہا، اسکرانڈو برگیڈ پورا جو ہے اس وقت، اور ادھر بھی پنگا لیا ہوا ہے، ادھر بھی پنگا لیا ہوا ہے، یہ ڈنڈا جو لیا ہوا ہے ڈنڈے کو بیلنس کرنے کے پروگرام میں، یہ ڈنڈا بیلنس ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو سر؟ یہ ڈنڈا کام کچھ اور ہی کر جائے گا سر؟ دیکھیں یہ میم جو ہے بڑی مزہ خیز بھی ہے اور بڑی مانی خیز بھی ہے، کہ جب آپ ایک پوائنٹ کے اوپر اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو وہ جو فزکس کے جو لاز ہیں وہی آپ کو بڑے مشکل ہو جاتے ہیں ایک ایکویلیبریم یا اس کو بیلنس میں لانے کے لیے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ آپ کی جو وہ اوور آل حیت ہوتی ہے وہ بڑی نازک ہوتی ہے، کہ وہ ایک پوائنٹ کے اوپر اگر آپ بیلنس کر رہے ہیں تو وہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ ابھی یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان اور خاص طور سے پاکستان کی جو موجودہ یہ ملٹری لیڈرشپ ہے، اس نے ایک تو فرنٹس کافی سارے کھولے ہوئے ہیں، پھر دوسرا یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ بالکل کسی صورت میں بہتری کی طرف نہیں جا رہی۔ عوام کا اور جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر بہت بڑا واضح طور پر ایک خلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ سوچیں کہ میں ایران کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ پورا ٹوٹل اپوزٹ ہے۔ ابھی ایران کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ 90 ملین لوگ ہیں،
تو اس کے اندر کافی والیوم وائز لوگ جو ہیں وہ وہاں کی حکومت سے خوش نہیں ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. یہاں پر وہ الٹا حساب ہے کہ آپ کی جو پبلک ہے اس میں میجورٹی جو ہے وہ اس فوجی جنتا کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. اور روز کے روز جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا اب یہ یار اس کو ہٹا دو یار، I can't even see it for long. تو وہ جو ہے آئی وڈ سے کہ فرنٹس جو ہیں وہ ایک تو کافی ملٹیپل کھل گئے. آپ کی جو انٹرنل ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بہت ہی انفلیمیٹری ہے، بہت ہی نازک پیرائم ہے. آپ کی جو اکانومی ہے اس وقت یہ لوگ کافی سینے ٹھوک رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے ریزروز ہیں اور فلاں ہیں. اور بھائی اس کے اندر سے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ نے اپنے کیونکہ پاکستان کی 2 اکانومیز ہیں نا، ایک وائٹ اکانومی ایک بلیک اکانومی، آپ نے بلیک اکانومی سے کتنے بلینز آف ڈالرز لوکل مارکیٹ سے خرید کے تو روکے ہوئے، اور کس طریقے سے آپ نے وہ لوکل مارکیٹ سے خریدے ہوئے سوائے نوٹ چھاپنے کے آپ نے اور کوئی کام نہیں کیا ہوا. ابھی جو ہے وہ اگلی مہم ایک اور آپ جو چلا رہے ہیں، یہ دیکھیں ہر جگہ وہ جو اس کی ڈی جی ایس پی آر کی چل رہی ہے کہ جو اللیگل اسپیکٹرم ہے وہ بڑا افیکٹ ہو گیا ایران کے ساتھ اس جنگ میں. ٹھیک ہے جی، تو جو اثرات اس جنگ کے پاکستان کے اوپر آئیں گے وہ بڑے ڈائریکٹ ہوں گے اور ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر جو یہ اللیگل گورنمنٹ ہے وہ تو اپنا الو سیدھا کر ہی لے گی نا. ان کی بلا سے جو ہے وہ کروڑا لوگ جو ہیں وہ اور مزید غربت اور پریشانی میں جائیں، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جو اکانومی آف وار ہے جس کے اوپر اس قسم کے پاور گروپ یا فیشزم چلتی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس سے جو وقتی طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ ان کو پھر سپیس ملے گی، ان کو پھر جو ہے وہ گنجائش ملے گی، اور اس گنجائش میں جو ہے یہ پاکستان کا اور بڑا غرق کریں گے. لانگ رن کے اندر نہ یہ پاکستانیوں کے، نہ جس کے ساتھ بھی، چاہے وہ سعودی ہوں، چاہے وہ امریکن ہوں، چاہے وہ چائنیز ہوں، یہ میجر ابھی اس وقت آپ کے جو ہیں پارٹنر بنے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کسی کو فائدہ نہیں ہونے جا رہا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایون اگر آپ پولر اپوزٹ ایک جگہ امریکہ اور چائنا کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو دونوں کے ساتھ گیم بنانے کے چکر میں اور بن نہیں رہی. ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ کا سٹیٹس ایسا ہے نا، ملٹریلی لے لیں، جغرافیکلی لے لیں، اس جو ورلڈ وار 3 سو کال شروع ہوئی ہے اس کے اندر آپ اپنی پوزیشن دیکھ لیں تو ابھی جو ہے وہ اگر آپ لیٹ سے کہ فوجیں تک لے کے آپ سعودی عرب جانے کے لیے اپنی رضامندی یا ان کی سعودیز کی ایک خواہش اگر سامنے آ رہی ہے آپ کے سامنے، تو یہ چلے گی کیسے؟ اس کے پیسے کون دے گا؟ وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ جی پیسے تو ایسی آلریڈی تانوں دے دیتے ہیں، وہ جڑا قرضہ سانوں دینا ہے تسی ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ لے لو. کین یو بلیو دس تھنگ؟ بالکل جو ہم نے پچھلے 30-40 سال سے آپ کے اندر جو انویسٹمنٹ کی ہے نا، تو پیسے تو بھائی جی آپ کی طرف بنتے ہیں، آپ ہمارے سے پیسے کیا مان رہے ہیں؟ یو نو، یہ تو وہ زرداری سٹائل جو پیسے مانگنے کے چکر میں ادھر جا کے بیٹھے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایون ایٹ دیٹ ویری ویری آئی شوڈ سے اسٹریٹجک لیول آپ نے جو ہے وہ سعودی میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ کر لیا، لیکن آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں. آپ آج بھی جاتے ہیں تو وہ آگے آپ کو ڈیفینس منسٹر کے سامنے بٹھا کے ادھر جو ہے حسان بیٹھ کرا کے آپ کو کہتے ہیں اوکے گو بیک ڈیلیور. ٹھیک ہے نا، اس وقت جو ہے دا ٹاپ لیڈرشپ، رائٹ اور رانگ، لیگل اور انلیگل، جو اتھارٹی ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ شہباز شریف کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، وہ عاصم منیر کے ہاتھ میں. عاصم منیر جو ہے جب سعودی عرب جاتا ہے تو وہاں پر جو اتھارٹی ہے وہ یہ ڈیفینس منسٹر کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، وہ تو ایم بی ایس کے ہاتھ میں. تو ایم بی ایس سے وہ ملتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یا وہ اسے ملنا بھی نہیں چاہتا. تو ایک ڈائیکاٹمی ہے. ٹھیک ہے نا، اس وقت جو ہے جتنا مرضی زور لگا لیں، اس وقت یار آپ کا اپنا ڈیفینس منسٹر ایک اور ٹینجنٹ پہ چلا ہوا ہے، خواجہ آصف صاحب، روز اس کی ٹویٹیں آپ پڑھیں، وہ تو اس وقت پتہ نہیں کس چکر میں پڑا ہوا ہے. اس کی مجھے ویسے منطق سمجھ نہیں آئی، وہ پھر ان کی پتلونیں فوجیوں کی اتارنی شروع کی ہوئی ہیں اس نے. ٹھیک ہے نا. سو یہ جو آپ کا سوال تھا پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے، یہ تو کافی میرے خیال میں عیاں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک پوائنٹر کے اوپر یہ جو ڈنڈا دکھایا آپ نے شروع میں، اس کے اوپر بیلنس کرنے کی آپ اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے پورے 25-30 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا ہے.
تو اس سے کوئی مجھے عافیت یا خیر کی توقع تو نظر نہیں آ رہی. فائنل کوشچن سر, کیونکہ یہاں پہ امریکہ کلیئر کٹ کہہ رہا ہے کہ بیٹل لائنز آر بینگ ڈرون, یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. دوسری طرف اگر آپ سعودیہ کے ساتھ جاتے ہیں تو یا امریکہ کے ساتھ جاتے ہیں تو چائنا کہتا ہے کہ پتر پھر رن ون ٹھن ہے, بیکاز الٹیمیٹلی یہ جنگ ایران کے ساتھ نہیں ہے, یہ چائنا کی طرف ڈائریکٹ کر رہی ہے, کیونکہ نیکسٹ پیوٹ ایران کے بعد پیسیفک ہے, اور کنٹین کرنا چائنا کو مقصد نہیں ہے, رول بیک کروانا مقصد ہے, بڑا کلیئر یہاں پہ واضح ہے. تو اب یہ کدھر جائیں گے؟ پاکستان کی ڈبل گیم تو ہمیشہ سے کھیلتے چلے آئے ہیں, لیکن اب ان کی ڈبل گیم آپ کہہ رہے ہیں کہ چل جائے گی, ابھی بھی چل جائے گی ان کی ڈبل گیم, یا کتنے عرصے چل جائے گی؟ کیونکہ لگ تو نہیں رہا, یہ تو اس ہفتے کے اندر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس پاسے جا رہے ہیں سر, اس کے ریپریکیشنز آنا شروع ہو جائیں گے. کیسے اس کو نیویگیٹ کریں گے سر؟ اس میں میری نظر میں تو یہ دیکھنا ہے کہ جناب پاکستان کے پاس لے دے کے جو ہے واٹ از دیئر ٹو سیل ناؤ, یو نو, اور واٹ از دیٹ سم which anybody would be interested in. وہ چلیں ایک منرلز کا اور یہ وہ ایک ٹوپی ڈرامہ تو تھا ہی, لیکن بیسکلی جو ہے آپ کی جو اس وقت نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے which is in so many ways symbolic also, کہ یہ ایک مسلم کنٹری کے پاس ہے, whichever way that would come into balance, that would come into play. ٹھیک ہے جی, اگر آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جو کہ آپ کو فوراً سے پیشتر بیلنس میں لائے تو آپ سے وہ بھی چیز چلی جانی ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ آپ نے رشیا کو ٹوٹے ہوئے دیکھا, آپ نے اس کے بعد جو جتنی بھی اس کی بریک اوے اسٹیٹس تھیں ان کے حالات, اور ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ یوکرین کے حالات آپ اس وقت آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی, تو یہ جو پیش خیمہ ہے اس چیز کا, اس کے اوپر بھی ہم نے پہلے کئی دفعہ بات کی ہے. ٹھیک ہے نا, balkanize, broken Pakistan more than what it has already been broken. لوگ پاکستان ٹوٹ جائے گا پاکستان, اور پھر جب آپ اس کے اوپر اس کو تھوڑا ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی او ہو یہ تو بلاسفی ہو گئی. تو یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان تو پہلے جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے 2 حصوں میں. بیسڈ آن دیٹ بار بار یہ ایک پورا کا پورا جو ہم نے یہ ایک ری آرڈرنگ سمجھنے کی کوشش کی پوری دنیا کی کہ جو نئی بساط ہے گلوبلی بین الاقوامی طور پر کس طرح بیٹھے گی, اس کے اندر مڈل ایسٹ کا محور. ٹھیک ہے جی, جس میں پاکستان کا کوئی یہ دخل اندازی یا کوئی لیوریج ہے نہیں. ٹھیک ہے نا, بالکل لیوریج نہیں ہے. یہ جس طریقے سے ابھی بھاگ دوڑ کے کر رہے ہیں کہ جی پاکستان از اے ویری امپورٹنٹ پلیئر, seemingly today maybe yes, but in the longer run it is not, number one. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ مشرق وسطیٰ کے خطے سے نکلتے ہیں, انڈین اوشن کے کانسیپٹ میں دیکھتے ہیں, تو اگلا محور جو ہے نا فار دا ویسٹ وہ ہے انڈیا کا. ٹھیک ہے جی, ابھی انڈیا اور اس مشرق وسطیٰ کے جو پیوٹس ہیں ان کے درمیان میں جو ویج ہے وہ یہی ہے. یہی علاقہ جو ہے جو کیسپین سی انرجی کا ایریا ہے, جس میں ایران بہت زیادہ پروناؤنس ہے, جس کے اندر مغربی حصہ پاکستان کا بہت زیادہ پروناؤنس ہے. تو پاکستان کی جو حیت بنتی ہے آگے جا کر وہ صرف ایک بفر زون کے طور پہ بنتی ہے. اگر آپ پرانا کولونیل ٹائم کا نقشہ اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیں نا تو جتھوں دی کھوتی اتھے آن کھلوتی. ٹھیک ہے نا, نیچے جو ہے وہ بلوچستان کا آپ کو اتنا بڑا نقشہ نظر آ جائے گا, میں کولونیل سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, ایز اے. ٹھیک ہے جی, پھر اس کے بعد یہ پورا کا پورا جو ویسٹرن سائڈ ہے دریائے سندھ کی, یہ آپ کو بفر کے زور پہ نظر آئے گی. تو اس چیز کو یہ لوگ کس طرح چلائیں گے, کتنا ٹھنڈا رکھیں گے. گریٹر پنجاب جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ گریٹر پنجاب ہی پیچھے بچائے گا, ایسٹ آف انڈس سندھ کو ساتھ, اور جی ٹی روڈ کے پٹھان سوابی تکر ساتھ, یا اٹک کے اس طرف جو معاملات ہیں وہ ساتھ, باقی کچھ نہیں بچنے والا. یہ آپ کہہ رہے ہیں بلکنائزیشن جو بلاسفمی بن جاتی ہے کہ جناب یہ کیوں بات کر دی, لیکن یہ ایک حقیقت جو ہے وہ بن رہی ہے, کیونکہ اس وقت جو حالات بن رہے ہیں وہ بڑے واضح ہیں. اور حالات یہ ہیں کہ جناب آپ کا جو آرمی چیف ہے اس کو اس وقت اپنی ذات سے بڑھ کے کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے.
اور اپنی ذات کے آگے اس نے ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد کی ہوئی ہے. اور جو اس کے اپنے عشق مٹکے چل رہے ہیں اس وقت, وہ اس کے اوپر تو میمز تو چل ہی رہے ہیں, لیکن ایسے صرف میمز نہیں چل رہے, ان کے اندر حقیقت بھی ہے. یہ گریٹر پنجاب میں عاصم منیر سائیکل چلائے گا, پیچھے بیٹھی ہوگی پھر یہ جنرل رانی, اور یہ جو فوج بیٹھی ہوئی ہے ڈنڈا لے کے نہیں پنجابیوں کے سر پہ بیٹھے گی جو اس وقت خاموش ہو کے بیٹھے ہوئیں گے. ویکھاں گے کیڑی سائڈ جڑا جتے گا ਉਹਦੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ. ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਜਾਓ. تو یہ مجھے تو حالات فائنل لگتے ہیں. کوئی کلوزنگ کمنٹس آپ دینا چاہیں سر؟ تو جی بالکل بالکل, ہم نے 40 منٹ بعد اس کو سمرائز کرنا اور اس کو کلیئرٹی میں رکھنا بہت, ورنہ پھر یہ ہے کہ وہ ایسے ہی ایک بات چیت بن جاتی ہے. تو دیکھیں, ایک تو ایران عراق جو ایران کی جو موجودہ جنگ ہے ایران کی اور امریکہ کی اور اسرائیل کی, اور اس کے اندر جس طریقے سے مشرق وسطی ہے, یہ ایک بہت ہی فکر انگیز ایونٹ ہے ہماری لائفز کا. ٹھیک ہے نا, اس وقت دنیا کے لیے یہ کوئی ایسے آنکھ مٹکے والا کھیل نہیں ہو رہا. یہ دس از اے ویری سیریس. اس کی جو آؤٹ کمز ہیں, اس کی جو آگے کیا ہمیں نظر آ رہا ہے, وہ 3 باتیں جو میں نے آپ کو بتا دیں کہ ایران کی ڈسٹرکشن, اس کے بعد ایک نیوکلیئرائزڈ سچویشن, اور تیسری جو تھی وہ ایک سٹیل میٹ والی, اور اس کے اندر کس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہم نے پہلے بات کی, اس کے اوپر آپ اپنے جو ہے وہ نظر رکھیں. تو پھر جو آخر کی حصہ ہے جس کے اندر پاکستان کی اس کے اندر ایک کیفیت بنتے نظر آ رہی ہے, تو یہ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ پاکستان اس کا کوئی بہت بڑا ایکٹیو پلیئر ہے یا اسٹیک ہولڈر ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بیکاز آف دس اسکائی از اسٹینڈنگ آن اونلی اے سنگل لائک اے لٹل اسٹک. تو اگر اتنا بڑا جس کا ملک ہے, 25-30 کروڑ لوگ ہیں, پھر ایک نیوکلیر ملک ہے, پھر اس کی لوکیشن اتنی امپورٹنٹ ہے, اور اس کی ٹوٹل اسٹیبلٹی جو ہے وہ صرف اتنی ایک ڈنڈے کے اوپر اور ایک شخص کے اوپر آ کے کھڑی ہو جائے, تو اس کے جو نتائج ہیں وہ مثبت نہیں نکلیں گے. یہ 2 چیزیں تھیں جو ہم نے 40 منٹ میں آج بات کر کے اس کی وضاحت دینے کی کوشش کی ہے. تھینک یو کرن اکبر سر, بہت بہت شکریہ. اور عزیزان من, یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور یہ ایک ریئلسٹک گفتگو بھی تھی, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ کچھ سٹائر اور ہیومر کے ذریعے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ معاملات بہت زیادہ سنگین ہیں, لیکن اگر بہت زیادہ سنگین آپ کو بتائے جائیں تو آپ لوگ سنتے بھی نہیں ہیں. تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ تھوڑی بہت ہم نے کڑوی گولی میٹھی کوٹنگ کے اندر کر کے دینے کی تو کوشش کی ہے, لیکن گولی کڑوی ہے. اور اگر تو آپ اپنے معاملات اپنے ہاتھ کے اندر نہیں لیں گے تو آپ کے حالات مزید خراب ہوں گے, اور مزید خراب ہونے جا رہے ہیں. اللہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اپنا رحم کرے, پورے خطے کے اوپر اپنا رحم کرے. پیس از دا لاجیکل وے فارورڈ, اور ہم پیس ہی کو پروموٹ کرتے ہیں. تھینک یو کرن اکبر سر, بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. شکریہ, خدا حافظ.